अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेबल टॉक और मैं हूं आज़म चौधरी। इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जा रही है और मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं। हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, जबकि PTI और अपोजिशन की दीगर जो जमातें हैं वो उनके हवाले से तशवीश का इजहार कर रही हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इस वक्त क्वेश्चन मार्क खड़ा किया जा रहा है वो मेडिकल बोर्ड के हवाले से है कि एक इम्पार्शल मेडिकल बोर्ड बनाया जाना चाहिए जो उनकी पूरी उनकी जो तिबी उनकी सेहत के हवाले से एक तहकीकाती रिपोर्ट जारी करे, ताकि उनमें जहाँ जहाँ आँख के अलावा भी कोई तिबी मसाइल हैं वो सामने लाए जाएँ। जबकि हुकूमत ये कहती है कि 15-20 मिनट के प्रोसीजर के बाद उनकी सेहत बिल्कुल ठीक थी और उन्हें वापस जेल मुंतकिल कर दिया गया, उन्हें हस्पताल रखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसके साथ साथ 8 फरवरी को PTI एक मुलगिर एहतजाज करने जा रही है, पहिया जाम हड़ताल है, इंतखाबात के नताइज के हवाले से जो उनके एतराज़ात हैं। ये मौज़ूआत हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनाब रज़ा हारून साहब, और उनके साथ साथ सीनियर सियासतदान हैं, PTI के साबिक़ रहनुमा हैं जनाब महमूद मौलवी साहब। हमें ज्वाइन करेंगे इसके साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो उमर दराज गोंदल साहब, और PTI की जानिब से रुकन सूबाई असम्बली हैं वकास मान साहब, और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अली यूसुफजई साहब, वो भी हमें वीडियो लिंक के ज़रिए ज्वाइन करेंगे। मैं महमूद मौलवी साहब आपसे मैं आगाज़ करता हूँ। ये इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से इतना ज़्यादा तज़ादात क्यों पाए जा रहे हैं? क्यों वो हुकूमत की जानिब से पहले उसको छुपाने की कोशिश की गई, फिर उसका एतराफ़ किया गया, और अभी तक कोई शफाफियत नहीं सामने लेके आई जा रही, कोई रिपोर्ट सामने नहीं लेके आ रही हुकूमत के उनके असल में आँख का क्या प्रोसीजर हुआ, या उसके साथ साथ उनको और कौन से ऐसे तिब्बी मसाइल हैं जिनका उनको सामने है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरे तो समझ में नहीं पड़ रहा है कि हुकूमत इतने लूज बॉल खेलती क्यों है। आप मुझे बताएं ना, कोई इतना बड़ा इशू नहीं था, वो बता देते कि जी ऑपरेशन करना है आंख का, और ना ही कोई इशू बनता ना कोई। देखिए, इसको ये खुद ही मेरे ख्याल से मुझे समझ में नहीं पड़ रहा है कि इशू बनाने की वजह क्या। अब आप देखें ना, अभी PTI बिल्कुल अपने हिसाब से देखें, जो जस्टिफाइड है वो जस्टिफाइड है। जी। PTI अभी कह रही है कि जी हमें तहकीकात कराए, और मेरे ख्याल से अगर बोर्ड बना भी रहे तो उनके बोर्ड के मेंबर उनको डाल देना चाहिए। उसके जो भी डॉक्टर है, देखिए हकायक को तो हम नहीं छुपा सकते ना। अगर वो बीमार है तो वो सामने आ जाएगा, अगर वो बीमार नहीं है तो भी सामने आएगा, क्योंकि आजकल तो टेक्नोलॉजी और साइंस इतनी आगे जा चुकी है कि कोई चीजें छुपती नहीं है। बिल्कुल। अगर अल्लाह ना करे कोई बीमारी है जो कि फौरी इलाज चाहिए, चाहे पाकिस्तान में हो चाहे मुल्क से बाहर हो, तो उसके ऊपर तो मेरे ख्याल से तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह यह है कि चीज़ों को बेहतरी की तरफ ही ले जाना है। अगर कोई भी आदमी, और इतने सीनियर एक्स प्राइम मिनिस्टर भी हैं और सीनियर पॉलिटिशियन भी है, तो मैं तो यही कहूँगा कि देखें, अगर वाकई में उनको इलाज की ज़रूरत है और बाहर भी जाना हो तो उसकी भी इजाज़त दे देनी चाहिए। मेरा ये नज़रिया है इसके ऊपर। बिल्कुल ठीक है रज़ा साहब। माजी के अंदर हमने देखा कि हमारी सियासी क़यादत, तकरीबन तमाम लोग जो सियासी क़यादत वो जेलों में रह चुके हैं, जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब है, मियाँ नवाज शरीफ साहब है, उनको भी सेहत के मसाइल पैदा हुए थे और उनके लिए बाकायदा मेडिकल बोर्ड भी तश्कील दिए गए और उनको हॉस्पिटल्स के अंदर मुंतकिल भी किया गया। क्या इमरान खान साहब के हवाले से कोई स्पेशल ऐसी कोई पॉलिसी है कि उनको हॉस्पिटल में मुंतकिल नहीं करना, या कोई इस किस्म का मेडिकल बोर्ड नहीं बनाना? आजम भाई, एक तो जमाल भाई ने भी कहा, महमूद भाई ने बिल्कुल सही है कि अगर इमरान खान साहब की एक स्पेशल हैसियत है, वो हमारे मुल्क के एक लेजेंड क्रिकेटर भी रहे ना, लेजेंडरी क्रिकेटर भी रहे, मायनास फिलंथेरापिस्ट हैं, सियासत भी करते हैं, सियासी जमात के लीडर भी हैं। तो अगर कोई ऐसी बात है जिसमें कि उनकी सेहत के मामलात हैं, तो सबसे पहले तो उनके सेहत के इश्यूज को एड्रेस करना चाहिए, और उनको जो जो रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट है बेस्ट अवेलेबल वो उनको प्रोवाइड करनी चाहिए। नंबर एक बात तो ये असूली बात है। अब ये जहां तक हमारा मामला है आजम भाई, बदकिस्मती से हम लोग सोशल मीडिया के दौर में रह रहे हैं, जिसका जो मर्जी है उसने आके एक ट्वीट पोस्ट कर दी और आपको पता है फिर लग पड़ते हैं सारे के सारे। मैं तो कम से कम चाहता हूँ, जो मैंने शुरू में कहा, कि उनको बेस्ट ट्रीटमेंट दी जाए, लेकिन
किसी की बीमारी के मामलात हो, किसी की सर्जरी का मामला हो, ऐसे तमाम मामलात उस पेशेंट की मर्जी के बगैर किसी को इजाजत नहीं होती कि वो शेयर कर सके। बड़े प्राइवेट मामलात होते हैं, इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी होती है। इसमें जब तक कि बानी खुद इजाजत ना दे, उनकी तरफ से इजाजत ना हो, आप इसको शेयर नहीं कर सकते पब्लिकली। नंबर एक बात। नंबर दो बात यह है कि देखें, अगर हम किसी को सीरियस लें तो वो उन 5 अफराद की बैठक है जो कल रात हुई है, और उसमें सारे 5 के 5 जो है वो बानी के नॉमिनेटेड नामजद अहम तरीन लोग हैं। लीडर ऑफ द अपोजिशन इन नेशनल असेंबली हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन इन सेनेट हैं, चेयरमैन बैठे हुए हैं पार्टी के, सेक्रेटरी जनरल बैठे हुए हैं, और आजकल जो उनके तहरीक को लीड कर रहे हैं सोहेल आफरीदी साहब वज़ीर आला बैठे हुए। अब उन्होंने कल हमें यकीन दिलाया और मुसद्दिका कहा। अगर आप अचकज़ई साहब के जुमले यहाँ चला सकें तो उन्होंने बड़ा तस्दीक किया कि उनकी सेहत को कोई खतरा लाग नहीं। जी जी। तो अब अगर हम इन 5 अफराद को भी सीरियस नहीं ले रहे तो फिर हमारा तो हमें समझ में नहीं आता ना किसको सीरियस लें। मैं तो इन 5 अफराद को सीरियस लूंगा, और इमरान खान साहब के हवाले से मेरा यही मौक़िफ़ होगा कि जो उनके मामलात हैं इलाज मुआवजे की सहूलत के, वो उनको प्रोवाइड किए जाए। लेकिन ये डिमांड करना कि किसी भी फर्द का खड़े होगा, इवन पार्टी का चेयरमैन ये डिमांड नहीं कर सकता कि उनकी बीमारी के हालात को, मामलात को पब्लिक किया जाए। ये सिर्फ राइट है पेशेंट का होता है। तो ये प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी का ख्याल रखो। हमें कैसे मालूम कि उनकी इजाजत नहीं थी? हमें तो नहीं मालूम। तो ये मामलात जब तक कि हमें वहां से कोई इत्तला ऐसी ना है, हमें स्पेकुलेटिव गुफ्तगू में से परहेज करना चाहिए। बहरहाल उनके चाहने वाले बहुत हैं और फिर उनके दरमियान तशवीश पाई जाती है, तो इस तशवीश को भी दूर होना चाहिए, लेकिन तरीक़ाकार दुरुस्त होना चाहिए, सियासी अंदाज में नहीं होना चाहिए। एक उनका ज़ाती मामला है। बिल्कुल ठीक है। अली यूसुफज़ई साहब, बड़ी अच्छी बात की रज़ा हारून साहब ने कि इस पे तरीक़ाकार ठीक होना चाहिए। अगर ये आप उसको इम्पार्शल एक बोर्ड के ज़रिए रिपोर्ट नहीं आती और उनकी जो असल कंडीशन है वो सामने नहीं आती, तो ज़ाहिर है उस पर सियासत होगी, और पीटीआई की जानिब से तो मुसलसल उस पर ट्रोलिंग फिर की जाएगी। आप गवर्नमेंट क्यों नहीं ये कर रही कि एक इम्पार्शल बोर्ड बना दे, वो बोर्ड अपनी रिपोर्ट्स पेश करे? हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो मियां नवाज शरीफ साहब जो लाहौर में हॉस्पिटल के अंदर थे, तो एक डॉक्टर अदनान साहब थे जो उनके मुआलिज थे, वो मुसलसल उनके साथ जेल के अंदर रहा करते थे। फिर जब प्लेटलेट्स का मामला आया उस वक्त भी एक बोर्ड बनाया गया मेडिकल, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की, और फिर मियां साहब उस रिपोर्ट की रोशनी में मुल्क से बाहर गए थे। अब हुकूमत क्यों हिचकिचा रही है ये सारा कुछ करने में? देखिए, एक तो शुक्रिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात ये है कि किसी भी कैदी का जो है ये हक है, बुनियादी हक है, और आईन और कानून देता है कि उनका इलाज मुआलजा हो। अब वो जहाँ तक जो है जो डॉक्टर हैं और उनकी जो रिपोर्ट्स है उनके मुताबिक जो प्रोसीजर है वो हो चुका है, इंजेक्शन लग चुका है, और उनकी फैमिली की जो है रजामंदी थी, उसकी बुशरा बीवी से इजाजत ली गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई वो नहीं है जैसे रज़ा हारून भाई ने बताया कि जी जो उनके 5 लोग हैं उन्हें बताया कि जी कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन मैं एक बात करना चाहता हूँ, वो ये है कि पीटीआई के जो लोग हैं वो खुद जो है इमरान खान को उनके लिए कोई नरमी नहीं चाहते। आप कल ही जो पीटीआई का ऑफिशियल जो अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट, उससे एक पोस्ट हुआ है कौमी सलामती के इदारे के सरबराह के खिलाफ। तो इस तरह की ट्वीट्स करके जो है आप मतलब ये मामला फहमी, कोई तदब्बुर, फहम, फिरासत तो इन लोगों में है नहीं, जज्बात है, और वो कुछ कर भी नहीं सकते हैं, ऐसी बड़के मारते हैं। जैसे आपने देखा है जो हमारा वज़ीर आला साहब है, 92,000 जो है बेयार मददगार मुतासिरीन को छोड़ के जो है उधर बैठा हुआ है। जो काम जो है अक्ल और शऊर वाले लोगों का है। जो मौलवी साहब है, उस जैसे लोग जो है वो अगर होते पीटीआई में, तो वो कोई वहां पे कोई ऐसी राह निकालते कि जी उस बंदे का। और जहां तक आप नवाज शरीफ साहब की बात कर रहे हैं, तो नवाज शरीफ साहब जो है वो पिम्स गए थे जब वो अडियाला जेल में थे। उसी तरह जो है कैप्टन सफदर गए थे, उनको हार्ट का मसला पैदा हुआ था और 2-3 दिन जो है वो उधर पड़े रहे। फिर जो है जब उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई तो फिर उनको ले आया गया था पिम्स। तो ये जो नवाज शरीफ साहब की आप बात कर रहे हैं ना, वो नवाज शरीफ साहब उस टाइम जो है वो कोई कोट लखपत जेल में नहीं थे, वो नेब की कस्टडी में थे, वो जेल से नहीं आए थे। वो एक इदारे ने उसको उठाया हुआ था और वहां पे उनकी तबीयत खराब हुई थी। डॉक्टर अदनान को कोई एक्सेस नहीं था, ना वो अडियाला जेल में उनको कोई एक्सेस था। ये तो ऐसे फाशिस्ट थे कि इन्होंने फरियाल तरपुर बीबी को वहां से ईद की रात
فلم سے اٹھا کے جو ہے دوبارہ جیل میں ڈال دیا تھا، اور یہ تو کسی کی وہ بنیادی حق جو ہے وہ اس کو مان ہی نہیں رہتے. اب جہاں تک آپ نواز شریف صاحب کی بات کر رہے ہیں، تو نواز شریف صاحب کی جب طبیعت خراب ہوئی اور رپورٹس آ گئی کہ جی ان کی جو پلیٹلیٹس ہے وہ 2000 تک پہنچ گئے، اس کے بعد جو ہے نا یہ خطرہ پیدا ہوا کہ جی ہو سکتا ہے کہ ان کی جان کو کوئی خطرہ ہو. تو سروسز ہاسپٹل لے کے آئے تھے. اس ٹائم بھی ہمارا مطالبہ تھا کہ کوئی آزاد بورڈ بنایا جائے. وہ ان کو جو ہے وہ ڈینائی کر رہے تھے. اچھا، نواز شریف صاحب جو ہے عمران خان کے حکم پہ نہیں گیا، وہ عدالت سے جو ہے وہ جو عدالتی عمل ہے اس کو کر کے جو ہے باہر گیا تھا، اور وہ کوئی جیل میں نہیں تھے. یہ میں آپ کو بتا دوں، وہ نیب کی کسٹڈی میں تھے. اچھا محمود صاحب، یہ اپنے علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ اس وقت سزا یافتہ نہیں تھے، نیب کی کسٹڈی میں تھے، جبکہ ہمارے ریکارڈ کے مطابق میاں نواز شریف صاحب کو سزا ہو چکی تھی. دوسرا یہ ہے کہ جب بھی یہ بات کی جاتی ہے، نہیں جی، ان کو کوئی سزا نہیں ہوئی تھی. وہ چودھری شوگر مل کیس میں اس کو نیب نے اٹھایا ہوا تھا. اس کو جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ضمانت دی تھی. اگر آپ وہ کیس پڑھ لیں، اطہر من اللہ صاحب نے اور جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب نے ان کو رہا کروایا تھا. محمود صاحب اس وقت کیونکہ گورنمنٹ کا حصہ تھے، میں محمود صاحب سے اس لیے جاننا چاہتا ہوں، ان کے علم میں ہوگی چیزیں. دوسرا یہ ہے کہ جب بھی اس پہ بات کی جاتی ہے تو پرانے حوالے ہم دیتے ہیں کہ اس وقت فریال تالپور صاحبہ سے، مریم نواز صاحبہ سے، یا میاں نواز شریف صاحب سے کوئی مناسب رویہ روا نہیں رکھا گیا. کیا ہم نے پرانی جو روایات ہیں انہی کے مطابق آگے چلنا ہے، یا آگے بڑھنے کے لیے ہمیں یہ قدورت، یہ نفرت، یہ گلے شکوے ان کو چھوڑنا پڑے گا؟ دیکھیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب بھی حکومت میں پارٹیز رہی ہیں انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ زیادتیاں کی. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. پی ٹی آئی کے دور میں بھی ہوئی، پیپلز پارٹی کے دور میں بھی ہوئی، پی ایم ایل این کے دور میں بھی ہوئی، جو آج پی ایم ایل این کا دور ہے. دیکھیں، ہم سب اگر پولیٹیکل پارٹیز، جیسے دو پارٹیز جو میجر ہیں، پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی، انہوں نے میثاق جمہوریت کی. اس کے بعد میرے خیال سے کچھ چیزیں چینج ہوئی ہیں. میں تو کہوں گا سارے پولیٹیکل پارٹیز ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے کچھ نارمز طے کر لیں کہ جی جب بھی حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں ہو گئے، اس نارمز کے ساتھ ہوئیں گے. جیسے گیم، رول آف دا گیم ہوتا ہے نا، کہ جی ہم یہاں تک جائیں گے، ہم کسی کی فیملی کو نہیں کریں گے، ہم یہ اس کی وجہ تھا کہ میں کہوں گا کہ سیاست پنپ سکے. دیکھیں، سیاست پنپ نہیں پا رہا ہے. آج ایک جاتا ہے دوسرا آتا ہے. میرے خیال سے رولز آف دی گیم کر لیں. اس کے بعد جو ہے جب بھی حکومت میں آئے اسی حساب سے کرتے رہتے. دیکھیں، رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر جب بنا تھا وہ بھی غلط تھا، اور وہ پارٹی کے اندر آج بھی لوگ کہتے ہیں، پی ٹی آئی کے اندر لوگ، کہ جی غلط ہوا تھا. دیکھیں، پی ایم ایل این کے دور میں جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا وہ بھی غلط ہوا تھا. پیپلز پارٹی کے دور میں پی ایم ایل این کے ساتھ یہ چیزیں تو ہوتی رہی ہیں. اور میرے خیال سے اس کو اب ہم کو دیکھیں، آج ہم 21ویں صدی میں پہنچ گئے ہیں. ان چیزوں کو ہمیں ختم کرنا چاہیے، آگے کی طرف بڑھنا چاہیے. جہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی دھرنا، اور 8 تاریخ کا بھی میں آپ کی بات سن رہا تھا، یہ تو میں آپ کو بڑی کلیئر کہہ دوں کہ یہ جو بھی یہ کہہ رہے ہیں نا پہیا جام، اس کے کوئی چانس نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تقریباً، میری عمر بھی ابھی 68-70 سال کی ہو رہی ہے. دیکھیں، پہیا جام صرف کراچی میں ہوتا رہا، وہ بھی وہ دور ایک تھا. اس کے علاوہ پورے پاکستان کو پہیا جام کرنا یہ ناممکنات میں سے انہوں نے، دیکھیں اگین وہ میں کہوں گا لوز بال کھیلی ہے. اتنی بڑی غلطی کی ہے. شٹر ڈاؤن جو تھا نا اتوار کے دن بڑا کامیاب جاتا کہ جی شٹر ڈاؤن سٹرائک ہو گیا، کیونکہ ویسے کوئی دکانیں بند ہوتی. اب یہ جس نے بھی ان کو مشورہ دیا ہے نا کہ جی پورے ملک میں پہیا جام کر دیں گے، میرے خیال سے یہ پارٹی کے ساتھ دشمنی یا ان کو جو ہے ڈیفیم کرنے کے لیے دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہیا جام کے کوئی چانس نہیں ہے. جو میرا نظریہ ہے، میں آج آپ کو بیٹھ کے کہہ رہا ہوں. بالکل صحیح ہے رضا بھائی، یہ بڑی اچھی بات کی ہے محمود صاحب نے. تو ہمیں آگے جب بڑھنا ہے اس کے لیے تو ہمیں سب کو اکٹھے کرنا چاہیے، کوئی رولز آف گیم بنانے چاہیے. میثاق جمہوریت اگر 2 پارٹیوں میں ہوا تھا تو سیاست کے اندر تھوڑا سا ایک رواداری آ گئی تھی. اب دوبارہ سیاست کے اندر بڑی تلخی آ چکی ہے. تو کیا اس کا کوئی ایسا امکان ہے کہ تمام لوگ بیٹھ کر، کیونکہ اب ملک کا نظام نہیں آگے بڑھ پا رہا، نہ معیشت بڑھ پا رہی ہے، نہ سیاست ٹھیک ہو پا رہی ہے، کون سا ایسا طریقہ ہے کہ کوئی نئے رولز آف گیم بنائے جائیں؟ جب پرما بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہوئی تھی، اس کے بعد بڑا غم و غصہ تھا لوگوں میں.
اور ظاہر ہے جو ان سے محبت کرتے ہیں پورے ملک میں غم و غصے کا اظہار کیا. اور آپ کو یاد ہوگا اس وقت بھی پاکستان نہ کپے کا نعرہ لگا تھا. تو جو لیڈر ہوتا ہے ناصر زرداری صاحب نے اس وقت کیا کہا تھا؟ نہیں، پاکستان کھپے. کھپے، بالکل. تو یہ تو کام لیڈر کا ہوتا ہے نا. یہ میرا سیاسی ورکر کا یا آپ کا تجزیہ نگاری کی حیثیت سے یا سینئر سیاستدان یا سینئر صحافی کا کام تو نہیں ہے. تو لیڈر کا کام ہی پرائم رسپانسبلٹی ہے کہ اس نے ملک کے حالات کو دیکھنا ہے. اب آج جو ہم یہ بات کر رہے ہیں اس وقت عمران خان صاحب یا ان کی بیماری کے اوپر گفتگو کرنا اور ساتھ میں ملک کے حالات دیکھنا، بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے 2 دن سے، خیبر پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے، تیرا کے اندر کیا ہو رہا ہے. اب یہ امپورٹنٹ ایشوز ہیں یا ہیومن لائف، نیشنل سیکیورٹی اور ملک کی سالمیت کے اوپر جو ہے ہماری افواج پاکستان اپنے جوانوں کو جانوں کے نذرانے پیش کرے. ہمارے نوجوان شہید ہو رہے ہیں، دہشت گردوں کو مارا جا رہا ہے، چاہے وہ فتنہ ہندوستان کیوں یا فتنہ الخوارج کیوں. یعنی اتنا امپورٹنٹ میٹر چل رہا ہے. اور اس امپورٹنٹ میٹر میں نے کہا نا کل کی جو 5 کی بیٹھک ہے جو کہ امپورٹنٹ آئینی عہدوں پر بیٹھے ہیں، ان میں سے 3 افراد تو کم از کم ایسے ہیں نا جو امپورٹنٹ آئینی عہدوں پر بیٹھے. جی بالکل. تو ابھی بھی اس وقت کیا یہ گفتگو یا یہ ڈیمانڈ یا اس کے اوپر کوئی 8 فروری کرنا، کیا یہ ہم نادانستہ طور پہ، دانستہ تو میں نہیں کہوں گا کہ پی ٹی آئی کے دوست بے وطن لوگ ہیں، کیا نادانستہ طور پہ ہم ان قوتوں کو سپورٹ تو نہیں کر جائیں گے کہیں جو پاکستان میں ڈی اسٹیبلشن چاہتے ہیں اس وقت آج جو صورتحال بڑی نازک ہے اور ابھی آن گوئنگ آپریشن ابھی چل رہا ہے وہاں پہ. سو یہ کام تو سیاستدان کا ہے، سیاسی لیڈر کا ہوتا ہے. اس کا کوئی ویژن ہونا چاہیے. اور جیسا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اگر ان کے میڈیٹرز اچھے ہوتے، کوئی اگر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں سینئر پولیٹیشینز ہوتے، باوجود جن لوگوں کو نامنیٹ کیا گیا اس میں 3 افراد تو قدرے نئے ہیں پاکستان کی سیاست میں. آفریدی صاحب بھی نوجوان ہیں، گور صاحب کا اتنا تجربہ نہیں ہے، سلمان عارف صاحب بڑے وکیل ہیں لیکن سیاست کا تجربہ نہیں ہے. رضا بھائی یہ کیا بہتر نہ ہوگا کہ عمران خان صاحب کو اس حوالے سے ملاقات کی اجازت دی جائے تاکہ ان کے ساتھ بھی کوئی مشاورت کی جا سکے؟ سر یہ میں اس سے تو غیر فیملی کو ملوا دیا جائے تو ایشو ختم ہو جائے گا، لیکن یہ ایشو امپورٹنٹ نہیں ہے اس وقت. ریاست کو یا ریاست کے جو اس وقت حکمران ہیں ہمارے، اور دیکھیں نا وزیر اعلیٰ بھی اس صوبے کے ہیں جہاں اس وقت تیرا کا معاملہ اور دہشت گردی عروج پر ہے. سو پرائرٹی بھی تو طے کرنی ہے نا کہ ہم نے کس وقت کیا بات کرنی ہے اور کس ایشو کو لے کر چلنا ہے. میں بالکل جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ان کی دیکھ بھال ہونی چاہیے، ان کے صحت کے معاملات ہونے چاہیے، ان کی امیڈیٹ فیملی کو انفارم کرنا چاہیے ان کی مرضی سے، ان کی کنسنٹ سے، یہ تمام چیزیں ہونی چاہیے. لیکن آج جب ہم یہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں عظیم، یہ بڑی نازک صورتحال ہے. جی جی بالکل. اور اس نازک صورتحال میں ہمارے جوان اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اس ملک کی سلامتی کر رہے ہیں اور جہنم حاصل کر رر ہیں دہشت گردوں. رضا بھائی ہم اس پہ بھی بات کرتے ہیں، یہ جو اس وقت آپریشن چل رہا ہے اور بہت سارے دہشت گرد. میں ایک بات آپ سے کروں گا نا، دیکھیں کل اگر انہوں نے امپورٹنٹ نیشنل میسج دیا ہے، اس پورے میسج میں کہیں ذکر تھا؟ کوئی آپ کو بات نظر آئی کہ وہ کوئی ان کو فکر بھی ہے؟ سینئر سیاستدان بیچک رئیس صاحب بڑے محترم ہے، راجہ ناصر عباس صاحب سینئر ہیں، چیئرمین پی ٹی آئی بیٹھا ہوا ہے، کوئی ذکر، کوئی بات، کوئی ایسی بات. وہ کل بھی 8 فروری کی بات کر رہے ہیں حالات کو دیکھتے ہیں. تو آپ اپرچونسٹ نہ بنے نا، بالکل آپ جو ہے موقع پرست نہ بنے. آپ جو سیاست کی بات کر رہے ہیں تو اگر میں ایک ایز اے پاکستانی اس چیز کو وٹنس کروں گا یا محمود بھائی کریں گے یا دیگر لوگ کریں گے تو وہ کیا سوچیں گے کہ یار اس وقت بھی یہ والے معاملات ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے لیڈرشپ کے رویوں میں، ان کے بیانات میں، ان کی ٹائمنگز میں، کس ٹائمنگ پہ آپ کیا کام کر رہے ہیں. ہمیں پی ٹی آئی کے رہنما وقاص مان صاحب نے بھی جوائن کیا. وقاص مان صاحب، ایک تو ہمیں یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے بالکل جو ایکوریٹ سچویشن ہے اس سے ہمیں آگاہ کریں. دوسرا یہ ہے کہ 8 فروری کو آپ نے ایک پروٹیسٹ کی کال دے رکھی ہے، آپ نے پہیہ جام کی ہڑتال اعلان کر رکھا ہے. کیا آپ یہ ہڑتال کامیاب کر پائیں گے یا پروٹیسٹ کر پائیں گے اس دن؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. اچھا، سب سے پہلے خان صاحب کی جو صحت ہے وہ آبویسلی ایک بہت بڑی تشویش ہے پی ٹی آئی کے سب لوگوں کو، جن کروڑوں لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا اور سارے پاکستانیوں کو. تو اس میں اب آپ کو پتہ ہی ہے جو پچھلے 2-4-5 دنوں میں ہوا ہے، اور پہلے گورنمنٹ جو ہے انہوں نے انکار کیا کہ ان کو ہاسپٹل نہیں لے کے جایا گیا، لیکن جب خبر دینے والے صحافی اپنی خبر پہ ڈٹ گئے، ڈان کا آرٹیکل آیا تو پھر انہیں شاید پریشر میں بتانا پڑا. میں اپنے دوسرے دوستوں کی بات سن رہا تھا
دیکھیں میں یہ خود سمجھتا ہوں کہ سیاست میں رواداری ہونی چاہیے. بات کو کسی بھی مسئلے کا حل بات چیت میں ہوتا ہے، اس کو بیٹھ کے حل کیا جائے. لیکن اگر ایک ایسا نقطہ آ جائے کہ دوسرا بندہ آپ کا صرف مذاق اڑائے اور آپ کو تضحیک کا نشانہ بنائے اور آپ کو صرف پریشرائز ہی کرے، آپ کی ملاقات بھی نہ ہونے دے، آپ کے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں، آپ کو میڈیکل بھی اپنی مرضی کا نہ ملے، آپ کی فیملی سے ملاقات نہ ہو، تو آپ کیا کریں گے؟ اب میں مثال دیتا ہوں، جیسے آپ اڈیالہ کے باہر ہم ایم این اے، ایم پی ایز یا ورکرز جو ہے وہ جاتے ہیں، ایوری ٹیوزڈے جاتے ہیں. اچھا یہ ہم پہلے شروع میں نہیں جاتے تھے کیونکہ خان کی فیملی جو ہے ان کی بہنوں کی ملاقات ہو جاتی تھی. ہم لوگ نہیں جاتے تھے، صرف وہ لوگ جاتے تھے جنہوں نے ملاقات کرنی ہوتی تھی. لیکن جب انہوں نے ملاقاتیں بند کر دیں اور بہت ہفتے ایسا ہوتا رہا کہ وہ وہاں پہ 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے بیٹھی رہتی تھی، اس کے بعد انہیں ایک گاڑی میں بٹھاتے تھے اور کسی سنسان جگہ پہ چھوڑ آتے تھے. اب ہم جنہوں نے عمران خان کے نام پہ ووٹ لیا ہے، ہم مدعی ہیں عمران خان کے. اب ہم مدعی بن کے جاتے ہیں وہاں پہ کہ خدا رہا ان کی ملاقات کروائیں. باقی تو باتیں بعد میں ہوں گی، ہمیں ان کی صحت کے بارے میں جاننا ہے کہ ان کی صحت کیسی ہے. اب تو یہ تو ہیر سے ہی ہے نا جی، کہ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. میں کہتا ہوں ہمیں نام ملوائیں پاکستان کے کوئی 5-7 جو جرنلسٹ ہیں، ان کو ہی اندر لے جائیں، ان کو ہی ملوا دیں، وہ باہر آ کے بتا اچھا دیں. وقاص صاحب، محمود اچکزئی صاحب کا ایک بیان ہے آج، انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت ٹھیک ہے، ان کے حوالے سے پروپیگنڈا زیادہ کیا جا رہا ہے. اچھا وہ پروپیگنڈا کب ہوگا یا مختلف لوگ اپنی بات کب کریں گے؟ جب ٹرانسپیرنسی نہیں ہوگی کسی نہیں، معاملے میں. محمود اچکزئی صاحب تو اس وقت، جی میں بتا رہا ہوں، ہاں میں نے سنا ہے ان کا بیان، میں جی نے جی سنا ہے. جی جی انہیں کہیں سے اطلاع ملی ہوگی، انہیں کسی نے بتایا ہوگا کہ ان کی صحت ٹھیک ہے، لیکن محمود اچکزئی کی ملاقات نہیں ہوئی سب سے، انہیں بھی بتایا گیا ہے. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب ٹرانسپیرنسی نہیں ہوگی، جب جرنلسٹ جو ہیں ان کی ملاقات ان سے نہیں ہوتی، فیملی کی نہیں ہوتی، ان کے وکلاء سے نہیں ہوتی، تو پھر بیچ میں یہ اب جتنے منہ اتنی باتیں، پھر یہ سب کچھ تو گورنمنٹ نے خود ہی ڈرائیو کیا نا. میں آپ کو ایک چھوٹا سا کمپیریزن دے دوں. نواز شریف صاحب اڈیالہ میں تھے، لاہور میں مریم بی بی اور شہباز شریف ان سے 3-3 گھنٹے ملاقاتیں کرتے تھے. اس کے علاوہ آئی ڈو ریمبر کہ بلاول بھٹو نے ایک دفعہ ان سے ملاقات کی اڈیالہ میں، سوری کوٹ لکھپت میں، لاہور میں جب نواز شریف تھے. بلاول نے پورے وفد کے ساتھ 10-12 بندوں کے ساتھ جا کے ان سے 1 گھنٹہ ملاقات کی. تو آپ اگر بریدنگ سپیس کسی کو نہیں دیں گے، تو کسی کو دیوار کے ساتھ لگائیں گے، تو اس میں اب پی ٹی آئی جو ہے، پی ٹی آئی کے جو 3 کروڑ ووٹر ہیں، اب پی ٹی آئی کا کوئی بھی لیڈر ان سب کو کیسے کنٹرول کر سکتا ہے؟ آپ کوئی سی پی ایم کریں، کوئی ایسی چیز کو ایسا جسچر دکھائیں. گورنمنٹ ڈرائیونگ سیٹ پہ ہے، گورنمنٹ ایک طرف اگر ٹی وی پہ کہہ دیتے ہیں پرائم منسٹر کہ ہم مذاکرات کرتے ہیں، اسی رات ہمارے گھروں پہ چھاپے مارتے ہیں، گاڑیوں کے ٹائر پنکچر کر دیتے ہیں، شیشے توڑتے ہیں. تو اس طرح تو مذاکرات نہیں ہوتے نا. کوئی بالکل ٹھیک ہے. سیریسنس دکھائیں گے تو میں سمجھتا ہوں اچھا مذاکرات بھی ہوں گے. پروٹیسٹ پہ بتائیں، پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں آپ 8 فروری کو؟ جی 8 فروری کا، جی میں آپ سے عرض کروں گا کہ 8 فروری بیسیکلی ہم نے اس سے پیچھے بھی بہت پروٹیسٹ کیے ہیں، اور 8 فروری کوئی آخری دن نہیں ہے. ہم آئین، قانون، جمہوریت اور انصاف کی بات کرتے ہیں، بنیادی انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں. 8 فروری سے پہلے ہم ٹریڈ یونینز کو مل رہے ہیں، ہم ٹرانسپورٹرز کو مل رہے ہیں، ہم دکانداروں کو مل رہے ہیں کہ آپ اپنے لیے، کسانوں کو مل رہے ہیں کہ اپنے لیے ہڑتال کریں. یہ ہمارا ہم یہ اس کی کوشش کر رہے ہیں. اوبیسلی لاہور میں تو گورنمنٹ نے ہڑتال کر دی ہے انہوں نے، کیونکہ بسنت رکھ لی ہے. تو 8 فروری کو مجھے نہیں پتا کتنے لوگ کریں گے کتنے نہیں کریں گے، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ لوگ کریں گے. 8 فروری کو ہمارا کوئی ایسا ابھی تک پلان نہیں ہے کہ ہم نے کہیں اسلام آباد جانا ہے کوئی جلوس لے کے یا لاہور جانا ہے، ایسا نہیں ہے. اچھا، ہم نے ہڑتال کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ہڑتال ہو ہر جگہ. وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا، بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک. علی یوسفزئی صاحب، پچھلے دنوں بڑی شد و مت سے گفتگو شروع ہوئی کہ مذاکرات کیے جائیں گے، حکومت کی جانب سے بھی دعوت دی گئی، پی ٹی آئی کے مختلف رہنماؤں کی جانب سے اس کو ویلکم بھی کیا گیا، تنقید بھی کی گئی. جبکہ تحریک تحفظ آئین پاکستان، اس کی جو قیادت تھی وہ انہوں نے بڑا مثبت ایک مذاکرات کے حوالے سے انہوں نے دیا، لیکن اس کے بعد پھر خاموشی پا گئی، اور نہ کوئی سی بی ایم بنے، نہ کوئی مذاکرات کے حوالے سے آگے بڑھنے کی باتیں ہو رہی ہیں. اب پھر ایک احتجاج کی کال آ گئی ہے.
آپ کیا کہیں گے کہ گورنمنٹ اگر مذاکرات کرنا چاہتی ہے تو ایک گورنمنٹ کی جانب سے انیشیٹو کیوں نہیں لیا جاتا سیریس؟ علی یوسف بھائی صاحب. ہمیں ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے. ان کی جو زبان ہے وہ جس طرح وہ چلتی ہے، جتنی بد زبانی کرتے ہیں، بد کلامی کرتے ہیں، دشنام ترازی کرتے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت جو ہے ایک سیاسی لوگ تو ہے نہیں، یہ تو جلاؤ گراؤ اس پہ یقین رکھتے ہیں. لیکن ہم پھر بھی ایک پرائم منسٹر صاحب نے جو محمود اچکزئی صاحب کی ریکویسٹ پہ وہ دے دیا تھا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہے. لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں نا، کل آپ ان کی زبانیں آپ نے دیکھی کس قسم کی زبانیں، یہ کس ٹائپ کا وہ کرنا چاہتے ہیں. یہ اگر ملنا بھی چاہتے تو اس کے لیے کوئی آئینی اور قانونی راستے ہیں. اتنی ملاقاتیں کسی کی ہوئی ہے، ان کی ایسی کی تیسی کہ ہم نے 10 مئی 2025 کو اپنے سے 7 گنے بڑے طاقت کو شکست دی. یہ جو ہے آپ کے سپہ سالار کے خلاف جو ہے دشنام ترازی کرتے، غلیظ زبان استعمال کرتے. آپ کل ان کی ٹویٹ دیکھیں نا، ان کے ساتھ ملاقات کے بعد جب ان کی سسٹر آ گئی باہر، انہوں نے جو پھر اس کے پی ٹی آئی کے جو آفیشیل پیج سے اور عمران خان کے اس سے کون سا جو ہے ٹویٹ ہوا. یہ جو ہے مذاکرات، میں تو ان کو کہتا ہوں کہ بھائی آپ لوگوں میں کوئی ایسا بندہ ہے جو تھوڑی بہت عقل اور شعور رکھتا ہو، جو سیاسی بندہ ہو، وہ اس کو لے کے آؤ. یہ جو سہیل ہے، کہ سہیل آپ کو کیا خیال ہے، کوئی پروفیسر تھا، کوئی ڈاکٹر تھا، یا کوئی سیاسی ورکر تھا؟ اس نے بہت بڑی خدمات دی تھی. اس نے ایک تقریر کی تھی اسمبلی میں جس میں غلیظ زبان استعمال کی. دوسرے دن جو ہے وہ علی امین کو ہٹا کے اس کو آپ کے پورے ہمارے 4.5 کروڑ لوگوں پہ مسلط کر دیا گیا. ایک بچکانہ باتیں کرتے ہیں. وہ ان کا ٹوٹل نیریٹو کیا ہے؟ نیریٹو ان کا یہ ہے کہ میں نے فوج کو جو ہے وہاں پہ ان کو ٹارگٹ کرنا ہے، پختونوں کے سامنے جو ہے ان کی کردار کشی کرنی ہے، پختونوں میں فوج کے خلاف نفرت پیدا کرنی ہے. یعنی شروع سے جس دن آیا اس نے کون سا غلیظ الزام لگایا کہ جی فوج کے جو جوان ہیں وہ، اور ہمارے ایف سی، ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ایف سی کے جوان جو ہے وہ 100% پختون ہوتے ہیں. سپاہی میں بات کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں جی کہ جو نارتھ اور ساؤتھ میں ہمارے جو ایف سی نارتھ اور ساؤتھ ہے اس کے جوان جو ہے جب مسجدوں میں گھستے ہیں تو کتے لے کے آتے ہیں. اس طرح کی زبانیں وہ استعمال کر رہے ہیں، اور وہ ان کو جو ہے وہ جنگ کو ڈالری جنگ کہتے ہیں. اب آپ کو چودھری صاحب، آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ 2021 اگست 2021 کے بعد طالبان آئے تھے تو ان کو $4 ارب ملے ہیں. 4 ارب ڈالر ملے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو پاکستانی فوج ہے یہ ڈالری جنگ لڑ رہے ہیں. اچھا، ہم پہ کیری لوگر بل بنا، وہ اس کے ذریعے ہم پہ پابندی لگی 2009 میں. 2015 میں جو ہے ٹرمپ نے آ کے جو ہے ساری امداد بند کر دی. یہ جو اس ملک میں امن اور سکون کے لیے فوج جو کارروائیاں کرتی ہے ان کو جو ہے یہ کہتے ہیں ڈالری جنگ ہے، اور ان کا پورا سوشل میڈیا جو ہے بھرا ہوا ہے. آج آپ دیکھیں کہ جو ویڈیوز، دہشت گردوں کے ویڈیو جو ہندوستان چلا رہا ہے، جو افغانستان کے پیجز سے چل رہے ہیں، وہی ویڈیوز جو ہے پاکستانی فوج کو اس کے خراب کرنے کے لیے، یا پاکستان وہ یعنی آپ وہی ویڈیوز اور وہ جو تصاویر ہے وہ شیئر کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ. یعنی یہ ملک دشمنی میں اس حد تک جا چکے ہیں کہ جب وہ ہندوستان نے حملہ کیا، علی صاحب اب ہمارے پاس بڑے ایفیکٹو اس وقت جدید طرز پہ استوار ادارے موجود ہیں، این سی سی آئی اے ہے، ایف آئی اے ہے. اگر اس قسم کے کوئی پیجز یا اس قسم کے سوشل میڈیا ہینڈلر ہیں تو ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کیوں نہیں کی جا رہی؟ دیکھیں، یہ بدقسمتی ہے کہ یہ چونکہ فارن فنڈڈ فتنہ ہے، اور یہ تو یعنی واضح الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے کہ ان کو فارن فنڈنگ ہوئی ہے. جو ہینڈلرز ہیں وہ بیٹھے ہوئے امریکہ میں، یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مختلف ممالک میں بیٹھے ہوئے. یہ جو عمران کا پیج ہے، جو پی ٹی آئی کا آفیشیل پیج ہے، یہ سارے چل رہے ہیں وہاں سے، بیرونی ممالک سے چل رہے ہیں. تو وہاں پہ ایف آئی اے یا سائبر کرائم کیا کارروائی کرے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں نا، جو عمر ایوب تھا، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جی ان کے پاس جو ہے گولے نہیں ہے، بارود نہیں ہے ان کے پاس. ان کی سسٹر کیا کہہ رہی تھی جب ہندوستان حملہ کر رہے تھے؟ کہتے یہ نورہ کشتی ہو رہی ہے. افغانستان کا جو حملہ ہوا تو ان کا پورا نیریٹو کیا تھا کہ ہماری فوج جو ہے وہ بری ہے، اور افغانستان کے جو وہ ہے، جو وہاں پہ جو رجیم ہے، جو طالبان ہے، جو ظالمان ہے، وہ ٹھیک ہے اور ان کی کارروائی ٹھیک ہے.
ان کا پورا شفٹ ہو گیا تھا اس کے ساتھ. اب اچھا آپ کو میں بتاؤں کہ ٹی ٹی پی کے ساتھی ہے, یہ بی ایل اے کے ساتھی ہے, مجید برگیڈ کے ساتھی ہے. اچھا یعنی جو بندے پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں پی ٹی آئی ان کے حمایتی ہے. علی صاحب میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. رضا ہارون صاحب کے پاس ٹائم کم ہے, انہوں نے جانا ہے. میں پہلے محمود مولوی صاحب سے پہلے رضا صاحب کے پاس جاؤں گا. رضا صاحب, ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی ایک دفعہ پھر بہت زیادہ ہو چکی ہے, اور گزشتہ تقریباً 24 گھنٹے کے دوران کوئی 90 کے قریب دہشت گرد ہے جنہیں جہنم واصل کیا گیا. آپ دہشت گردی پہ بات کر رہے تھے. اچھا, دہشت گردی کے خاتمے کے لیے آپ کو یاد ہوگا اے پی ایس واقعے کے بعد ہم تمام پوری قوم ایک پیج پر آئی تھی. اب دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اکیلی فوج لڑ رہی ہے, پوری قوم کی اس کے اندر کوئی شمولیت نظر نہیں آ رہی. اس کی کیا وجہ ہے اور کیسے یہ دہشت گردی سے ہم چھٹکارا پا سکتے ہیں؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں قوم تو متحد ہے اعظم. قوم تو افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے, اور خاص طور پہ 10 مئی کے بعد تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. اس میں جو درار ڈالنے کی کوشش کرے گا وہ ناکام ہو جائے گا, پوری طرح ناکام ہوگا. ہماری دعا ہے کہ وہ ناکام ہو, جو فوج اور عوام کے درمیان درار ڈالنے کی کوشش کرے. اب جو آپ نے بات کی نیشنل ایکشن پلان کی, وہ تو آلریڈی ایک اگریڈ ڈاکیومنٹ ہے نا, اس کے 20 پوائنٹ ہیں. اس 20 پوائنٹس کے اندر کچھ ذمہ داریاں افواج پاکستان کی ہیں, کچھ وفاق کی ہیں, کچھ صوبوں کی ہیں. تو میں یہی چاہوں گا کہ اس میں تو ایک ڈیفائنڈ ہے نا, ہماری ایپیکس کمیٹیاں ہیں, وفاق کی سطح بھی بیٹھتی ہے, صوبے کی سطح بھی بیٹھتی ہے. لیکن اگر ایک وزیر اعلیٰ خود یہ کہے کہ اس کے صوبے میں شورش بھی ہے, اس کے صوبے میں نقل مکانی بھی ہو رہی ہے, جس کے کہ وہ ایک بڑا آرگومنٹس ہے اس کے, چلے اس میں نہیں پڑھتے ہم, سب کچھ ہو رہی ہے, لیکن وہ ساری رات اڈیالے کے باہر بیٹھا ہو. تو آپ کو اپنے عہدے کے, آئینی عہدے کی جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں, اگر اس کا آپ کو احساس نہیں ہے, مثال کے طور پہ بلوچستان میں بھی ایک آپریشن چل رہا ہے, تو وزیر اعلیٰ بلوچستان وہاں کھڑا ہوا ہے نا. وزیر اعلیٰ بلوچستان, اس کی پوری ٹیم, اس کی سول ڈیفنس فورسز, سول آرم فورسز, ہماری پاکستان, سب مل کر وہ کام کر رہے ہیں, اور پاکستان کے عوام, بلوچستان کے عوام ساتھ کھڑے ہیں. خیبر پختونخوا میں بظاہر یہ نظر آتا ہے, یہ تاثر بہت زیادہ ابھرتا چلا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ, جس کو کہ عوام کی سپورٹ بھی ہے, وہ گورنمنٹ ایسا نیریٹو دیتی ہے, وہ گورنمنٹ ایسے بیانات دیتی ہے جس سے تاثر قائم ہوتا ہے کہ وہ نہیں چاہتی کہ افواج پاکستان یا وفاق یا صوبہ مل کر جو ہے وہ وہاں پہ دہشت گردوں کے خلاف جنگ لڑے. تو یہ نیریٹو گورنمنٹ نے ٹھیک کرنا ہے نا, عوام کو گورنمنٹ نے ٹھیک کرنا ہے. اگر وہ ہر وقت اسی طرح کے بیانات دیں گے, اور اتنی اہم, دیکھیں نا, پورا 24 گھنٹے سے زیادہ انہوں نے اپنے دفتر سے باہر گزار دیا, امپورٹنٹ پوسٹ. ریاست کا جو یہ عہدہ ہے, اس کا ایک آئینی حلف ہے. میرے یہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں, انہوں نے شاید وزیر اعلیٰ کا حلف پڑھا ہوا ہوگا, اس میں لکھا ہوا ہے کہ میں اپنے پرسنل انٹرسٹ کو, میں اپنے ذاتی مفاد کو کبھی بھی ریاست کے مفاد کے اوپر حاوی نہیں ہونے دوں گا. پرسنل مفاد میں آپ کا پولیٹیکل مفاد بھی آ جاتا ہے when you are the چیف منسٹر. تو آپ ایک ایسے وقت میں جو کہ نازک ہے, جو کہ سینسیٹیو ہے, آپ اپنے دفتر میں نہیں ہیں. تو اگر کوئی آپ سے امیڈیٹ ایگزیکیوشن کی کوئی ہدایت چاہیے ہو, کہ ایڈمنسٹریٹو آپ سے کوئی نوٹیفیکیشن نکالنا ہے, کوئی ہدایت دینی, تو آپ تو وہاں موجود نہیں ہیں. تو میں اس بات کو آپ کی بڑی with all due respect اعظم بھائی, میں اس کو رد کرتا ہوں کہ پاکستان کے عوام اور افواج کے درمیان ذرا سی بھی کوئی غلط فہمی, اور کوئی غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ ہم سب کا اور جو ہے وہ دشمن ہو. سیدھی سی بات ہے, اس میں کوئی ifs and buts نہیں ہے. تو ہمیں دیکھیں نا, دوستوں کو یہ چاہیے کہ خدا کے واسطے, کل رات کو جو 5 افراد بیٹھے تھے, میں ریپیٹ کر دیتا ہوں, وقاص بھائی نے میں بھی جوائن کیا ہے بھائی, اس میں صرف اچکزئی صاحب, راجہ ناصر افضل تھوڑی ہیں, اس میں آپ کا چیئرمین بیٹھا ہوا ہے, اس میں آپ کا سیکرٹری جنرل بیٹھا ہوا ہے, اس میں آپ کا وزیر اعلیٰ کے پی بیٹھا ہوا ہے, اور وہ تصدیق کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیں, اب اگر آپ چیئرمین کو بھی نہیں مانتے, سیکرٹری جنرل کو بھی نہیں مانتے, لیڈر اپوزیشن کو بھی نہیں مانتے, سینٹ کے اپوزیشن لیڈر کو بھی نہیں مانتے, وزیر اعلیٰ کو, یہ سارے کے سارے تو عمران خان صاحب نے خود نامینیٹ کیے ہیں, تو مانتے کس کو ہیں آپ؟ کیا ان یوٹیوبرز کو مانتے ہیں؟ آپ ان یوٹیوبرز کو مانتے ہیں جو ملک سے باہر بیٹھے ہیں؟ آپ اپنے پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ کو مانتے ہیں؟ جہاں سے دوسرے تیسرے باتیں غرضہ سلائی ہوتی ہے. کہیں نہ کہیں وقاص بھائی, آپ لوگوں کو بیٹھ کر یہ سوچنا ہوگا کہ یہ لائن جو آپ نہیں لے رہے, یہ آپ کو انفلوئنس کرا کے دلوائی جا رہی ہے. آپ زیر اثر آ چکے ہیں ایسے عناصر کے جو شاید نہیں چاہتے کہ پاکستان, وہ شاید یہ بھی نہیں چاہتے کہ یہ آپ کا بانی رہا ہو. کون سی ایسی ایفرٹ ہے کہ جب وہ ایفرٹ ہونے جا رہی ہے اور انہوں نے بیچ میں رکھنا نہ ڈالا. کل اعظم بھائی, کل وہ جو 5 افراد نے اناؤنس کیا, آپ اس کے بعد سوشل میڈیا پہ حالت دیکھیں نا, ان کی گالیاں دی جا رہی ہیں. کون سا طریقہ ہے یار, یہ کون سی سیاست؟ میں محمود مولوی صاحب سے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ نے ایک خط لکھا تھا, آپ نے فواد چوہدری صاحب نے, بڑا اچھا انیشیٹو تھا,
اس کی کیا ڈیولپمنٹ ہے, کیا اس کے اوپر کوئی رسپانس آیا آپ کو؟ دیکھیں ہم نے جب بھی کوشش کی, جیسے میرے بھائی بھی ابھی بات کر رہے تھے, دیکھیں اس کو سپورٹیج کر دیتے ہیں. دیکھیں جب پہلی ہماری کوشش تھی, ہماری جو ہے حکومت وقت سے ملاقات بھی ہوئی, رانا صاحب بھی تھے, اسپیکر صاحب تھے, کافی پازیٹیو جا رہے تھے, تو اس وقت وہ ٹویٹ آ گیا تھا. دیکھیں آرمی چیف کے خلاف جب ٹویٹس آنے شروع ہوئیں گے اور جو ہے ملک کو جو ہے ڈیمیج کرنے کی کوشش کی جائے گی, تو پھر مذاکرات کہاں سے ہوئیں گے؟ آپ مجھے بتائیں نا کہ یہاں پہ ہم مذاکرات کی بات کرتے ہیں اور وہاں پہ اس کو باہر سے بیٹھ کے ٹارپیڈو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں ان لوگوں کے جو یہ ٹارپیڈو کر رہے ہیں نا, ان کے مفادات یہ ہے کہ جی یہ مفاہمت نہ ہو, یہ مزاحمت چلتی رہے. اس کی وجہ کہ ان کے دکان چل رہے ہیں باہر جو بیٹھے ہیں, وہ لاکھوں ڈالر بنا رہے ہیں. یہ جو آپ کو کہوں گا یہ سوشل میڈیا والے جو باہر بیٹھے ہیں وہ لاکھوں ڈالر کما رہے ہیں. دوسرے کچھ لوگ یہاں پہ ہیں جن کو اپنا پولیٹیکل کریئر بنا رہے ہیں. دیکھیں ان کا انٹرسٹ جو ہے یہ مفاہمت میں نہیں ہے, وہ تو چاہتے ہیں مزاحمت جتنی ہو اور یہ چلتا جائے. آپ مجھے بتائیں نا, ابھی میں آپ کو بتاؤں, ابھی کچھ دن میں آپ دیکھیں گے اچکزئی صاحب کو لوگ برا بھلا کہیں گے, حالانکہ ان کو اپوزیشن لیڈر انہوں نے اپوائنٹ کیا ہے. اب ناصر عباس صاحب کو برا بھلا کہیں گے, یہ میں آپ کے ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں, آپ 10-15 دن دیکھیں تو دیکھیں. اس کی وجہ یہ کہ یہ صرف اور صرف جو باہر بیٹھے جو ٹرولنگ کر رہے ہیں, آپ یقین کریں میری پی ٹی آئی کے بڑے سینئر لوگوں سے بات ہوتی ہے جو اس وقت پی ٹی آئی کے اقتدار میں بیٹھے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, مفاہمت ہونی چاہیے, لیکن ہم خود گھبراتے ہیں. ذرا سا ہم اگر پازیٹیو جانے کی کوشش کرتے ہیں تو ادھر سے ٹرولنگ شروع ہو جاتی ہے, یہ غدار ہے, یہ غدار. دیکھیں وہ صرف یہ غدار وہ غدار اب رہی کہ دیکھیں نا, آپ کو میں بتاؤں بیرسٹر سیف بیٹھے تھے جنہوں نے جو ہے 2 میٹنگز جو ہے مفاہمت کی تقریباً ہوئی تھی, اور یہ جو ہے اس کو ایک جو ہے نزدیک لے کے آئے تھے مذاکرات کو. اس کے بعد ان کی بھی ٹرولنگ شروع ہو گئی. جی جی دیکھیں نا بیرسٹر سیف ہی تو ملاقاتیں کراتے تھے نا ان کے, یہ سب آج ان کو بھی برا بھلا کہہ رہے ہیں. بالکل. تو اگر یہ ہر آدمی کو برا بھلا کہیں گے صرف اور صرف اس جنگ کو یا اس ایشو کو الائیو رکھنے کے لیے, تو پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے, کہاں سے یہ چیزیں ٹھنڈی ہوئیں گی؟ دیکھیں اس میں آپ کو بتاؤں ایم پی ایز ہیں, ایم این ایز ہیں, جو خود کہیں گے, وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے گئے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم خود تھک گئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بھی چاہتے ہیں مفاہمت ہو, سیاست ہو, اور ہم یہ ملک آگے کی طرف چلے. جی ٹھیک ہو گیا. میجورٹی اس میں یہ نہیں ہے جو کہ ملک کو دشمنی کرنا چاہ رہے یا ملک کو تباہ کرنا چاہ رہے. جی. میجورٹی وہ ہے جن کو ملک سے محبت ہے, عوام سے محبت ہے, محمود صاحب, میں عمر دراز گوندل صاحب, اس وقت عمران خان کی صحت کو لے کے بڑے یہاں پہ بحث چل رہی ہے. دوسرا ملک کے اندر ایک نئے احتجاج کی بات ہو رہی ہے. تیسرا افہام و تفہیم کی جو باتیں ہوئی تھی گزشتہ دنوں, وہ ساری اس وقت خاموشی ہو گئی ہے, دم توڑ گئی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک تو عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے آپ بڑے تحقیقاتی جرنلسٹ ہیں ماشاءاللہ, آپ بتائیں اس وقت تازہ ترین کیا صورتحال ہے؟ اور دوسرا یہ افہام و تفہیم, کیا اس کے کوئی چانسز نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ صاحب بہت شکریہ مجھے دعوت دینے کے لیے. پہلی بات تو یہ ہے, جہاں تک خان صاحب کی صحت کا معاملہ ہے, یہ دیکھنا یہ پڑے گا کہ خرابی آپ نے کی کہاں سے. جب یہ خبر باہر آئی اس وقت تک گورنمنٹ کے اپنے منسٹرز کہہ رہے تھے کہ ہمارے نالج میں یہ بات نہیں ہے, تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو خود پتہ نہیں تھا. اگر آپ کو پتہ نہیں تھا تو آپ کو پتہ کرنا چاہیے تھا, آپ ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دیتے. جو رات کو پمز اسپتال کے ڈائریکٹر صاحب نے, ایگزیکٹو ڈائریکٹر صاحب نے ویڈیو پیغام دیا, پریس ریلیز جاری کی ہے, اگر خان صاحب کو ہفتے کو لایا گیا تھا اتوار کو اب جاری کر دیتے, کسی کو وہ پرابلم نہ ہوتی. نمبر 1. نمبر 2, پی ٹی آئی جب اڈیالہ کے باہر دھرنا دے رہی ہو, جب سپریم کورٹ کے باہر دھرنا دے رہی ہو, اگلے لاہ عمل کا اعلان کر رہی ہو, پھر رات کو آپ اچانک کہ جی ہمیں پوری ذمہ داری سے کہہ رہے ہیں. بھائی آپ پوری ذمہ داری سے کہہ رہے تھے تو آپ کی ذمہ داری پہلے کر لینی چاہیے تھی. آپ کو اتنا بڑا ہیجان کھڑا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کے اینڈ کے اوپر یہ چیزیں کیوں ہوئیں؟ پھر آپ کا ورکر آپ سے سوال تو اٹھائے گا کہ اگر آپ کی اتنی ذمہ داری تھی, یعنی ذمہ داری کس بنیاد پہ؟ آپ کی کوئی ملاقات ہو گئی ہے, یا تو بتائیں خان صاحب کی فیملی کی ملاقات ہوئی ہے یا کسی لیڈرشپ کی ملاقات ہوئی ہے, تو پھر کہا جائے. تو آپ نے خود ایک ایسا ماحول بنایا, ماحول بنانے کے بعد اب آپ کریں, یہ پہلا موقع ہے میرے خیال سے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور گورنمنٹ آن پیج ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی خان صاحب کی صحت بالکل ٹھیک ہے. اچھی بات ہے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے, اور گورنمنٹ کو بھی چاہیے تھا کہ وہ جیسے کہہ رہے تھے ایک ڈاکٹر بھیج دیں, ایک ڈاکٹر بھیجتے, اندر سے باہر آ کے وہ کہتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے, تو اتنا یہ تماشا لگتا ہی نا. پہلی بات. دوسری بات جو آپ نے افہام و تفہیم کی بات کی ہے نا چوہے صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کیوں چاہیں گے کہ ہم ان سے کوئی سیٹلمنٹ کریں؟ اس کا مطلب کیا ہے آپ کو بھی پتا ہے.
وہ اس پوری لڑائی کا، جہاں سوشل میڈیا کو ہم سارے رگڑا لگاتے ہیں نا کہ جی وہ فلاں اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، نہیں، اس پوری لڑائی سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ اس کے بینیفیشری ہیں. جب تک ان کی خرابی ہے، مجھے بتائیں کہ آپ کا نمبر پورا نہیں ہوگا تو بھی ترمیم ہو جائے گی، آپ کو کوئی پرابلم ہی آپ کی گورنمنٹ کو نہیں ہے. اگر سیریس گورنمنٹ ہوتی تو آپ نہ صرف مذاکرات کے اعلان کے ساتھ کمیٹی کا اعلان کرتے، آپ کہتے جی یہ ہمارے لوگ ہیں، آپ معمول میں ملاقاتیں ہونے دیتے ہیں. اور میں ایک بات پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ خان صاحب کوئی پولیٹیکل ٹاک نہیں کر سکتے، جی ہم سیاسی ملاقاتیں نہیں ہونے دیں، یہ سب سے بڑا پرابلم ہے. آپ سیاسی ملاقاتیں ہونے دیں. کس طرح سے؟ اگر آپ کو یاد ہو، آپ خود کور کرتے رہے ہیں، لاہور میں نواز شریف صاحب کوٹ لکھپت جیل کے اندر قید تھے. جناب زرداری، بلاول زرداری صاحب ایک پورے وفد کی صورت میں آئے تھے، ان کی ملاقات ہوئی تھی سپرنٹ جیل کے کمرے کے اندر. تو کیا وہ پولیٹیکل ٹاک نہیں ہوئی تھی؟ اسی طرح کی لوگوں کو، جس طرح چکزئی صاحب ہیں یا دیگر لوگ ہیں جو جیے شخصیات ہیں، ان کو ایون چلیں جی محمود مولوی صاحب ہیں، فواد چوہی صاحب ہیں، ایسے لوگوں کو ایکسیس دیں جو خان صاحب سے بات کریں، ان کو کنونس کریں، ان کو یہ سمجھائیں خان صاحب ایک قدم آپ پیچھے ہٹیں. سچی بات یہ ہے کہ اس وقت انا کا مسئلہ بنا ہوا ہے اور آپ اس انا کے اندر الجھے رہیں گے، اس میں سے فائدہ کسی کا نہیں ہونا. اور اگر وہ فائدہ ہونا ہوتا تو آج کے دن تک فائدہ ہو چکا ہوتا، اور آپ کہتے ہیں ضرورت ہی نہیں. ہمارے پاس ٹائم اب بڑا کم ہے. وقاص مان صاحب، کیا پی ٹی آئی واقعی یہ درست بات ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ اس کے پریشر میں آ کے اپنے فیصلے کرتی ہے، یا جو فیصلے کیے جاتے ہیں ان کو سوشل میڈیا کی وجہ سے تبدیل کر دیا جاتا ہے؟ نہیں، مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ کون سے فیصلوں کی بات آپ کر رہے ہیں. فیصلے تو گورنمنٹ کرتی ہے. گورنمنٹ مذاکرات کے لیے ٹی وی پہ کہتی ہے کہ ہم مذاکرات کرتے ہیں، لیکن آگے اس کی کوئی شکل نہیں بناتی. جیسے میرے بھائی نے بات کی، ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں جی کہ پی ٹی آئی جو ہے نا، دیکھیں اگر کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، پی ٹی آئی عمران خان ہے، عمران خان کے نام پہ سب نے ووٹ لیا ہے. اب جب تک آپ ہمیں عمران خان سے نہیں ملنے دیں گے، بات آگے کیسے بڑھے گی؟ کوئی بھی بات ان کی بہنوں کو آپ نہیں ملنے دیں گے. میرا تو مسئلہ اس وقت یہاں پہ بنیادی انسانی حقوق کا ہے، ان کی صحت کا ہے. اگر آپ کے اندر اتنا بھی رحم نہیں ہے، یا آپ اتنی بھی پازیٹیوٹی نہیں ہے آپ فیملی کو بھی نہیں ملنے دیں گے اور وکیل کو بھی نہیں ملنے دیں گے، دیٹ مینس کہ آپ بالکل نہیں چاہتے کہ مذاکرات ہوں. دیٹ مینس کہ آپ بالکل نہیں چاہتے کہ یہ ملک آگے بڑھے گے. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ ڈرائیونگ سیٹ پہ گورنمنٹ. میں علی یوسفزئی صاحب سے بھی انپٹ لوں گا. علی صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے پی ڈی ایم 1 گورنمنٹ میں ایک آل پارٹیز کانفرنس اناؤنس کی، پی ڈی ایم 2 میں بھی آل پارٹیز کانفرنس اناؤنس کی، اس کے بعد مذاکرات کی بات کی، لیکن یہ سب میڈیا تک محدود رہے، عملی طور پر کوئی چیز نہیں کی گئی، نہ کوئی کمیٹیاں بنی، نہ وینیو بنا. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، رانا ثناء اللہ صاحب کی سربراہی میں جو ہے کمیٹی بنی ہے. خود محمود مولوی صاحب جو ہے اسپیکر صاحب سے ملے ہیں. ان کی جو ہے بیک ڈور جو ہے، جو جس طرح کی یہ دشنام ترازی کرتے ہیں اور الزامات لگاتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا ان کے ساتھ مذاکرات کی باتیں کرنا جو ہے نا. علی صاحب، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون بھی ایک ٹائم تھا کہ بہت زیادہ اس میں تلخیاں تھیں، لیکن انہوں نے مل بیٹھ کر پھر ان تلخیوں کو ختم کیا، مساق جمہوریت کیا. اب کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں، وہ تقریباً 80 صفحات کا 2006 میں ہم نے وہ کیا تھا، اور اس کا بینیفیشری جو ہے عمران بنے تھے. جنرل پاشا کا پروجیکٹ تھا. انہوں نے کہا جی یہ تو مساق جمہوریت کر گئے، تو اب اس کو لے کے آئیں. اور وہ امپائر کی انگلی اور یہ ساری کہانی پھر ظہیر الاسلام سے شروع ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو جس طرح عمر دراز صاحب بتا رہے ہیں نا، گوندل صاحب، ان سے یہ ہمارے اس طرح کے دوست جو ہے بینیفیشری ہیں، وہ نہیں چاہتے ہیں کہ عمران جو ہے وہ رہا ہو جائے، یا عمران کا جو ہے وہ ملاقاتیں ہو جائے. عمران جو ہے وہ باہر آئے گا، یا عمران کی علی صاحب، میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا ہے. آپ کا بہت شکریہ علی صاحب، آپ کا بہت شکریہ. محمود مولوی صاحب آپ کا شکریہ. جناب رضا ہارون صاحب آپ کا شکریہ. عمر دراز گوندل صاحب، محمود مولوی صاحب، سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ. کل دوبارہ نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.